बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम स्टूडेंट करेंगे विंडो टू वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर क्लास 6 और इसका टॉपिक है द एरा ऑफ आर्यंस कुशान्स एंड गुप्ताज। और आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज़ द फाइनल टॉपिक ऑफ दैट चैप्टर। पेज नंबर इज 72। द गुप्तास टाइमलाइन इज 320 to 500 CE. The Gupta Empire was founded by a warrior from a noble family of Magad, Chandragupta वन। अब आपने ये नहीं करना कि ये चंद्रगुप्ता मयूरियन स्टेट का जो मालिक था, अशोका का दादा, आपको भी चंद्रगुप्ता उसको और इसको सेम आपस में गड़बड़ कर दे, ठीक है ना। इसको मैसअप नहीं करना। ये चंद्रगुप्ता और है और वो मयूरियन स्टेट का जो मयूरियन एम्पायर का जो चंद्रगुप्ता मयूरिया था वो और था, वो अशोका का दादा था। चंद्रगुप्ता लेड द फाउंडेशन ऑफ अ ग्रेट एम्पायर। अब गुप्ता एम्पायर जो बनी है उसका जो बुनियादें रखने वाला है उसको, उसका जो बानी है वो यही चंद्रगुप्ता है, जिसको मदगढ़ आप कह सकते हैं, चंद्रगुप्ता वन। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ चंद्रगुप्ता वन 320 to 330। अब इसने क्या क्या अचीवमेंट्स की, क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस की तामीराती तरीके पर या खुशहाली के लिए लोगों की, तो हम उसको यहाँ पढ़ेंगे। चंद्रगुप्ता वन वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि ये बानी है गुप्ता एम्पायर का। ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता किंग टू इशू गोल्ड कॉइन्स। अब ये पहला गुप्ता किंग था, गुप्ताज में से पहला गुप्ता किंग था जिसने सोने के सिक्कों को राइज किया अपने मुल्क के अंदर एज अ करेंसी। हिज एम्पायर इज नोन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एज वेल एज एडवांसमेंट इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट, लिटरेचर, लॉजिक, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड फिलोसफी। अब देखें, बहुत वास्ट किस्म के टॉपिक्स हैं, बहुत वास्ट किस्म के सब्जेक्ट्स हैं जिनमें एडवांसमेंट हो रही है, जिनमें तरक्की की जा रही है। इसके दौर में हर तरफ खुशहाली है, अमन है, सुकून है, पढ़ाई है, ठीक है। और उसमें जो मेन आ जाती है एडवांसमेंट, वो साइंस के ऊपर, टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, इंजीनियरिंग के अंदर, आर्ट और आर्किटेक्चरल वे में अगर देखें, या लिटरेचर है, अदब है, हमारा आ जाता, कोई लॉजिकल थिंकिंग है, फ़लसफ़ा वगैरह है, रियाज़दानी है, या सितारों की चाल है, ठीक है ना। सितारों का इल्म नजूम जिसको हम कहते हैं, एक इल्म नजूम होता है जो आपको बताता है कि आपका सितारा बड़ा बुरा चल रहा है, ठीक है ना। ये वो वाला इल्म नजूम नहीं है, ये बाकायदा जो एस्ट्रोनॉमी होती है ना, जो आपको बताती है कि आपका सोलर सिस्टम या उसके आसपास के सितारे कैसे हरकत में आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये उसके बारे में है। और इसके अलावा फ़लसफ़ा वगैरह बहुत ज़्यादा जो है अपनी ऊंचाइयों को पहुंचा। ही एक्सटेंडेड एंड स्ट्रेंथेंड द एरिया अंडर द हिज रूल एंड एक्वायर्ड मैनी टाइटल्स हाईलाइटिंग हिज प्रेस्टीज एंड पावर, वन ऑफ विच was the king of kings. The Gupta Empire included present day Pakistan, India, Nepal, Bangladesh and Myanmar. अब ये बादशाह को बहुत सारे खिताबों से नवाजा गया। और क्यों नवाजा गया? क्योंकि इसने अपने रूल के दौरान अपने मुल्क को मजबूती, ताकत और ख़ुददारी बख्शी, ठीक है। और अपनी इज़्ज़त और अपनी पावर से इसने बहुत सारे टाइटल अपने नाम किए, जिसमें से एक जो बेहतरीन टाइटल था वो ये था, बादशाहों का बादशाह। वैसे तो अल्लाह पाक बादशाहों का बादशाह है, लेकिन क्योंकि ये हिंदू हैं लिहाजा इन्होंने इसके लिए जो टाइटल चूज़ किया दैट इज़ वन फ्रॉम दीज टाइटल्स। और इसकी जो एम्पायर है उसमें जौन जौन से इलाके शामिल थे, उसमें आज का पाकिस्तान हमारा, नेपाल है, इंडिया है, बांग्लादेश है और म्यांमार है, ठीक है। म्यांमार का आप सबको पता होगा, वहाँ मुसलमानों को किस तरह गले काट काट कर ज़िबा किया गया आज से कोई 7 8 10 साल पहले। अब आगे पढ़ लेते हैं। आफ्टर हिज डेथ इन 330 CE हिज सन समुद्रगुप्ता इनहेरिटेड द थ्रोन। अब ये जब दुनिया से जाता है 330 CE के अंदर, तो इसका बेटा इसकी जगह पर बादशाह बना है जिसका नाम है समुद्रगुप्ता। और द सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस इट्स गोल्डन एरा ड्यूरिंग हिज रूल। और अब जब इसका बेटा इसकी सीट पर आकर बैठा और बादशाह बन गया है, तो अब इस स्टेट ने यानी गुप्ता एम्पायर ने अपनी सबसे बेहतरीन ज़िंदगी जी है, जिसको गोल्डन एरा के नाम से, सुनहरी दौर के आगाज़ हो गया है इस वक्त गुप्ता एम्पायर में। और वो कब हुआ है? जब चंद्रगुप्ता का बेटा समुद्रगुप्ता बादशाह बना है। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि ये पूरा एरिया जो है, नीचे कीज़ आपको दी हुई है कि ये इसके दौर में, समुद्रगुप्ता के दौर में कितना बड़ा इलाका हो गया था ये।
اسی وجہ سے سنہرے دور کا آغاز ہوا۔ جس ٹائم اس کا باپ تھا بادشاہ، اس وقت یہ جو گرین پارٹ ہے نا، بس وہ اتنے علاقے کا بادشاہ تھا، لیکن جب اس کا بیٹا اس کی سیٹ پر بیٹھا تو دیکھیں آپ پورا انڈیا کی اس وقت آپ کو وہ نظر آ رہا ہے، اوپر پاکستان کا علاقہ بھی نظر آ رہا ہے، اور پھر سب سے اوپر آپ کو موومنٹ آف ہنس بھی نظر آ رہا ہے کہ ہنس کہاں سے آئے اور انہیں کس طرح آ کے جو ہے یہاں پر قبضہ وغیرہ کیا۔ تو آگے بڑھ لیتے ہیں۔ سمندر گپتا کی جو ٹائم لائن ہے دیٹ از 335 to 375 CE۔ سمندر گپتا واز اے ویژنری لیڈر ود ایکسیلنٹ ملٹری اسکلس۔ اب دوربین شخص تھا، یہ دوربین وہ ہوتا ہے جو بھانپ لیتا ہے خطرے کو دور سے ہی، ٹھیک ہے، اور بہت بہترین ملٹری تھی اس کے پاس، بس اسکلس بہت اچھے تھے ملٹری کے، اس کو پتا تھا کہ میں نے اپنی ریاست کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اپنے ملک کو دشمنوں سے بچانا کیسے ہے۔ ہی از آلسو نون ایز دا نیپولین آف ایشیا بیکاز آف دا لارج نمبر آف وارز ہی فوٹ۔ آپ کو پتا نپولین بوناپارٹ جو ہے ایک بہت بڑا ملٹری لیڈر تھا، اس نے بھی بڑی جنگیں لڑی تھی، تو اس کو بھی ایشیا کا نیپولین بلایا گیا اسی وجہ سے، کیونکہ اس نے بھی اتنی ساری جنگیں لڑی اسی کی طرح اور اپنے علاقے کو وسعت دی۔ کہاں چھوٹا سا علاقہ تھا، چھوٹی سی امپائر تھی گپتا امپائر، اور پھر اس کے دور میں وہ کتنی پلی بڑھی، اور اسی وجہ سے گولڈن ایرا کا نام دیا گیا اس کے دور کو۔ When he conquered places, he did not fight the local rajas or rulers of smaller unimportant lands. Instead, he let them continue to rule according to the laws of his empire. اب اس کی ایک جو بہت اچھی بات تھی جس کی وجہ سے یہ کنگز آف دا کنگ مشہور ہوا، وہ اس لیے کہ جس بھی علاقے کو یہ فتح کرتا تھا نا، اگر وہ چھوٹی سی اسٹیٹ ہوتی تھی، چھوٹا سا علاقہ ہوتا تھا، تو اس کے بادشاہ کو کچھ نہیں کہتا تھا، اس کو کہتا تھا ٹھیک ہے کنٹینیو کرو جو تم ریاست کو چلا رہے ہو جیسے چلا رہے ہو، لیکن اب ہمارے اصول تم استعمال کرو گے کیونکہ اب ہم نے اس علاقے کو فتح کر لیا ہے، ہم تمہیں بادشاہ کی سیٹ سے اتارتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تم ہماری نوکری کرو گے آج سے، اب تم بادشاہ نہیں ہو اس علاقے کے، ہم ہیں، لیکن تمہیں ہم نوکری دیتے ہیں کہ تم اس ریاست کو جیسے لے کے چل رہے تھے اس میں اب چینجز کرو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہیں ریاست کو کیسے لے کے چلنا ہے تاکہ تم محفوظ رہ سکو۔ یعنی ان کو مارتا نہیں تھا، جان سے نہیں مارتا تھا، اور ان کی فصلیں نہیں جلانی، ان کے لوگوں کو نہیں مارنا، ان کی آرمی سے نہیں لڑنا، بلکہ بڑے پرسکون طریقے سے ان کو گائیڈ لائن دے کے تو آگے سے آگے نکلنا شروع کر دیتا تھا۔ اور یہی بڑا جو ہے نا انفلوئنس کیا بہت سے لوگوں کو کہ بھی یہ کیا طریقہ ہے جنگ کرنے کا، کہ نہ خون بہا، نہ مارا، نہ پیٹا، نہ کچھ بات ہوئی، اور سب لوگ خوشحالی میں رہ رہے ہیں، بس اقتدار کسی اور کے پاس چلا گیا۔ This earned him respect and popularity among the local people. He maintained a large army as well as a navy guard at the coast. اب اس سے کیا ہوا کہ جو عام لوگ وہاں کے رہنے والے تھے، جہاں سے بھی یہ جس علاقے کو فتح کر کے نکلتا، وہ لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے تھے کہ یہ ہم نے پہلی دفعہ کوئی ایسا فاتح دیکھا ہے جس نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمیں جان سے نہیں مارا، اور ہمیں ہمارے گھروں میں رہنے دیا ہے، اور بس اپنی جو پولیٹکس ہیں یا اپنا جو رولز ہیں وہ ہمیں دے کر گیا ہے، سمجھا کر گیا ہے کہ اب تم نے میرے کہنے پر زندگی گزارنی، جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح حکومت چلانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اس کی کافی پاپولیرٹی انکریز ہوئی، اس کے علاوہ لوگ اس کی عزت کرنے لگے۔ اب اس نے ایک بہت بڑی آرمی بنائی، نہ صرف آرمی بلکہ ایک نیوی بھی بنائی جو کہ گارڈ کرتی تھی اس کے ساری ساحلی علاقوں کو، یعنی جو علاقے سمندر کے آس پاس تھے وہاں اس نے اپنی جو کھڑی کی ہے نیوی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سمندری علاقوں میں جو پانی کی آرمی ہوتی ہے نا اس کو نیوی بلایا جاتا ہے، جو پانی میں لوگ لڑائی کرتے ہیں یا پانی والے علاقوں میں جو سمندر کے پاس ساحلی پٹی ہوتی ہے، تو وہاں پر اس نے اپنے نیوی کے گارڈز جو ہے نا کھڑے کیے تاکہ وہ ساحلی پٹی سے بھی خیال رکھیں کہ ملک میں کوئی دشمن سمندر کے راستے داخل نہ ہو، اور اس کے علاوہ آرمی بھی اس نے بہت بڑی ہیوج آرمی بنائی اپنی۔ وزڈم اینڈ لرننگ ور سمندر گپتا's پیشن۔ اب اس کو عقل اور سمجھ اور پڑھنے کا بڑا شوق تھا، اس کو تعلیم حاصل کا، سیکھنے کا، نئی نئی چیزیں سیکھنے کا اس کو بڑا شوق تھا، جذبہ تھا، جنون تھا۔ نون ٹو بی اے پوئٹ ہمسیلف، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک شاعر بھی کہتا تھا۔ ہی کمیشنڈ ہری سینا the greatest poet of his court to inscribe his praises on one of the Ashoka's pillar in modern day Allahabad, India. Much of what we know about Samudragupta achievement comes from this inscription. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک بندہ تھا ہری سینا، ٹھیک ہے، اس کو اپوائنٹ کیا جو کہ اس کے اپنے ہی دربار کا ایک شاعر تھا بڑا بہترین۔ اس نے کہا کہ بھی تم میری تعریف کے جو ہے نا
وہ تم کہاں لکھو جا کر، جو کہ اشوکا نے اپنے پلر نہیں کھڑے کیے ہوئے تھے جس پہ اس نے بدھزم کی ساری جو ہے نوبل کوٹس وغیرہ لکھے ہوئے تھے اس کے اوپر کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، تو اسی پلرس کے اوپر جو اس نے بڑے سارے اپنے علاقے کے اندر لگائے تھے. آپ جس نے میرا پریویس ویڈیو سنی اشوکا والی، اس کو پتہ ہوگا میں کن پلرس کی بات کر رہی ہوں. تو سیم انہی پلرس کے اوپر اس نے کہا جہاں جہاں جگہ بچی ہوئی ہے نا وہاں پر تم کھدوا دو میری تعریفیں، تاکہ آنے والے وقت میں لوگ جو ہے نا میرے بارے میں ان پلرس کے اوپر سے پڑھ کر جان سکے کہ میں کون تھا اور میں نے کون کون سے اچھے کام کیے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ آج کے دور میں وہ پلرس جو ہیں انڈیا کے علاقے الہ آباد کے اندر موجود ہیں، اور ہمیں جو کچھ سمندر گپتا کے بارے میں پتہ چلا نا انہی پلرس کے اوپر لکھی ہوئی تحریروں سے پتہ چلا ہے. تو اس نے اچھا کیا اس دور میں یہ سب کچھ لکھوا دیا، تو آنے والے وقت میں جو نیو جنریشنز ہیں ان کو سمندر گپتا کے اچیومنٹس اور اس کی پرسنالٹی کے بارے میں بہت ساری معلومات ملی. Samudragupta died in 375 CE and Chandragupta too took control of the glorious Gupta Empire as its third king. فائنلی سمندر گپتا دنیا سے چلا جاتا ہے 375 کرائسٹ ایرا کے اندر، اور اس کا بیٹا چندر گپتا ٹو اس کی جگہ بادشاہ بنتا ہے اور اس گپتا امپائر کا. اور اس کا جو اصل نام تھا وہ وکرم آدتیہ تھا، اور ویسے تو اس نے بھی بہت فلورش کیا، اپنی ڈیولپمنٹ کی اپنی کنٹری کے لیے، لیکن اتنا خاص نہیں کر پایا جتنا کہ اس کے والد نے کیا تھا. تو اب چلتے ہیں آگے اسٹڈی کر لیتے ہیں. چلیے چندر گپتا ٹو کا ریئن پڑھ لیتے ہیں. دیٹ از 375-415 CE. چندر گپتا ٹو واز ون آف دا یگر سنس آف سمندر گپتا. ہی از آلسو نون ایز وکرم آدتیہ وچ مینس بریو. اور وکرم آدتیہ کے نام سے انڈینس نے بڑی ساری فلمیں بھی بنائی ہوئی ہیں اس بندے کی بہادری دکھانے کے لیے، اور ویسے بھی وکرم آدتیہ جو ہے اس کا میننگ جو ہے وہ ہے بہادر. اس کے علاوہ بھی اس کے اور بھی بھائی تھے، لیکن وہ ابھی اپنے باپ کی سیٹ پر نہیں بیٹھے کیونکہ اس کو جو ہے نا چوز کیا گیا تھا بیکاز ہی واز دا ایلڈر سن آف سمندر گپتا. دیٹس وائی ہی بیکیم king after the death of his father. Like his father and grandfather, Chandragupta too was a ruler with great foresight. اب یہ بھی بڑا دوربین، یہ نظر شناس بندہ تھا اور اس کو دور شناس بندہ تھا، اور اس کو عقل تھی کہ کس طرح ملک کو لے کے چلنا ہے، اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے، لوگوں کو کس طرح فائدے پہنچانے ہیں. Instead of fighting many wars, he focused on development within his empire. اب اس نے صرف ایک جو کام کیا تھا نا وہ یہ تھا کہ اس نے جنگ کرنا بند کر دی تھی. جیسے کہ اس کے باپ نے جنگ کر کر کے فتوحات کی، اور وہ جنگیں اس طرح تھی کہ جس میں اتنا خاص خون نہیں بہایا گیا تھا، کوئی اس طرح کی آگ اور تماشے اور قتل عام نہیں تھا، لیکن اس نے وہ جنگیں بند کر دیں. اگر یہ اپنے باپ کی طرح جنگیں کرتا رہتا تو مے بی یہ ایک پورا کانٹیننٹ تھا جس کو یہ فتح کر سکتا تھا، لیکن اس نے جنگیں کرنے کی بجائے ڈیولپمنٹ کے اوپر زیادہ زور دیا. ٹھیک ہے، تو اپنے باپ سے یہ چیز وہ نہیں لے سکا کہ ہمیں کنکر کرنا ہے اور علاقوں کو فتح کر کے اپنی اسٹیٹ کو اور واسٹ کرنا ہے. ڈیورنگ ہز رول ہاسپٹلز اینڈ گڈ روڈز ور بلٹ. لیکن اس نے اچھا کام کیا لوگوں کی فلاح و بہبود کا. اس نے ہسپتال بنوائے، اس نے پکی سڑکیں بنوائیں لوگوں کے لیے، اور ٹیکسز ور لو اینڈ ایڈمنسٹریشن واز جینٹل. اب لوگوں کو جو ٹیکس دینے پڑتے تھے وہ بھی بہت کم اس نے وصولیاں کی، اور اس کے علاوہ نظام بہت اچھا رکھا اپنی کنٹری کا، ہر کسی کو فیسیلیٹیٹ کیا اور بڑے مہربان طریقے سے، کوئی سختی نہیں تھی لوگوں کے اوپر. اور ایز دا گپتاز کنٹرول آل دا لینڈ between the Bay of Bengal and the Arabian Sea, they had control of the southern trade routes as well. اب گپتاز نے آپ کو پتہ کنٹرول کیا ہوا تھا بے آف بنگال کو بھی، یعنی جتنا علاقہ پانی والا تھا بنگلہ دیش کا، جو پانی کے راستے تھے، ٹھیک ہے، اور عریبین سی سارا اس کے اندر. آپ کو پتہ ہے سمندر کے راستے شروع میں زیادہ تجارت ہوتی تھی. آج بھی سمندر کو بہترین طریقہ سمجھا جاتا ہے ٹریڈ کا، کیونکہ وہاں کسی قسم کی کوئی ہرڈلز نہیں ہوتی ہیں. بڑی بڑی لوڈڈ شپس ہیں جن کو ہم بڑی ایزیلی سمندر سے ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچا دیتے ہیں، جبکہ روڈ کے اوپر سے اس چیز کو ٹرانسپورٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. اتنے ہیوج جو ہے نا ڈسٹینس کے اوپر اتنے ہیوج قسم کی ہیوی لوڈز کو لے کر جانا. تو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، کنٹرول کیا ہوا تھا ساؤدرن ٹریڈ روٹس کو، جہاں پر سب سے زیادہ تجارت کی منڈی تھی. فار دس ریزن ٹریڈنگ ود نیئر اینڈ ڈسٹنٹ ریجن انکلوڈنگ چائنا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا اینڈ روم واز ایٹ اٹس پیک. اب ان کے پاس کیا تھا، پیسہ ہی پیسہ ہر طرف. کیونکہ رونقیں لگی ہوئی ہیں، چائنا کے بھی شپس آ رہے ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے بھی آ رہے ہیں، روم سے بھی، کیونکہ وہ تجارت کا گڑھ تھا. ٹھیک ہے، وہ ہب تھا بزنس کا. وہ سارا علاقہ جتنا بھی عریبین سی اور بے آف بنگال ہے وہیں پر پورٹس تھے زیادہ.
چائنا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور روم سے وہاں آ کے بڑے بڑے جہاز لنگر انداز ہوتے تھے اس پورٹ کے اوپر، اور وہاں سے پھر دوسرے ملکوں تک اور انڈیا میں اور باقی ملکوں میں وہ سامان پہنچایا جاتا تھا. اٹ واز اے ٹائم آف پراسپیرٹی اینڈ پیس. اب وہاں پر کیوں نہ ہو خوشحالی اور امن ہو، کیونکہ جتنے بھی جہاز آ رہے ہیں وہ ٹول پے کر رہے ہیں، وہ وہاں پر فیسز پے کر رہے ہیں، وہ وہاں پر تجارت کے لیے آ کے جو اپنے لائسنس لیتے ہیں اس کے پیسے دے رہے ہیں، تو وہ ملک جو ہے بڑا امیر ہو جاتا ہے، جس کے جو پورٹس ہیں ان کو تجارت کے طور پر استعمال کیا جیسا کہ ابھی اگر ہمارا سی پیک بن جاتا ہے تو ہم بھی پراسپیرٹی اور پیس ہمارے بھی ملک میں آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو دعا کریں کہ یہ سی پیک جلد از جلد بن جائے. آل گپتا رولرز patronized learning, hence astronomy, mathematics, literature, poetry, prose plays, art, stone carving and sculpture thrived. اب تمام گپتا کے رولرز جو ہے نا وہ بڑے ہی قسم کے اچھے شوقین تھے لکھنے کے، اور اسٹرانومی کے بارے میں، یہ نظام شمسی اور نظام جتنے بھی فلکیات ہیں ان کے بارے میں تعلیم حاصل کرنا، میتھ کا پڑھنا، ریاضی وغیرہ کے اندر، ادب میں شاعری، اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ پتھروں کے اوپر کندہ کاری کرنا اور بت بنانا، تو اس میں ان کو بڑا شوق تھا یہ سارے کام کرنے کا. دا پوئٹس، رائٹر، پلے رائٹس، اسکلپٹرز آرٹسٹ آف دس ایرا کریٹڈ آؤٹ اسٹینڈنگ آرٹ. اب ان کے دور کے جتنے بھی پلے رائٹرز تھے جنہوں نے کہانیاں لکھی، ڈرامے لکھے، یا شاعر تھے، یا کہانیاں لکھنے والے تھے، یا اسکلپٹرز تھے جنہوں نے مجسمہ سازی یا بلڈنگز بنانے والے، وہ ایسے آرٹسٹ تھے کہ ان کی بنائی ہوئی چیزیں آج تک ہم دیکھ سکتے ہیں. سم آف وچ ہیز سروائیو دس سینچریز. اور اتنے سال گزرنے کے بعد، ہزاروں سال کے بعد بھی وہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جن میں دا کیو ٹیمپل آف ایلورا ہے، یا اجنتا آر فیمس فار دا ریمارکیبل اسٹون کارونگس. تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو آج تک ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور آپ کو ان کی پکچرز بھی یہاں پر دکھائی گئی ہیں. اس کے علاوہ وہ کالیداس اینڈ ہیریسن ور ٹو نوٹیبل پوئٹس آف دس امپائر. اب اس کے علاوہ یہاں پر جو دو مشہور شاعر کی بات ہوئی جو ان کے دربار میں بیٹھے ہوتے تھے، وہ ہیں کالیداس اور ہریسین. بڑے مشہور شاعر ہیں اس امپائر کے. دا گپتا سائنٹسٹ پریزنٹڈ دا آئیڈیا آف زیرو اینڈ ڈیسیملس. اب انہوں نے جو بہت بڑی اچیومنٹ کی تھی نا، وہ یہ تھی کہ انہوں نے آئیڈیا پیش کیا تھا کہ ڈیسیمل کی بھی میتھ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور زیرو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ کو میتھ 1 سے سٹارٹ نہیں ہو رہا، اٹ ہیز زیرو ان اٹ. اور ڈیسیمل جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ بھی انہوں نے انٹروڈیوس کروائی. دے آلسو کیلکولیٹ دا ویلیو آف پائی 22/7. سب کو پتہ ہے پائی کیا ہوتی ہے، 13.4 یا 22/7 ہوتی ہے پائی کی جو ویلیو ہوتی ہے. تو یہ انہوں نے بتایا ہمیں آ کر. لیٹر عرب اسکالرز ورکڈ آن دا آئیڈیاز آف انڈین سائنٹسٹ اینڈ میتھمیٹیشینس. اب اس کے علاوہ عرب کے اسکالرز جو ہیں نا، انہوں نے بھی ان کے آئیڈیاز پر کام کیا. انڈین سائنسدانوں نے بھی، میتھمیٹیشینس نے بھی ان پر کام کیا. انڈین فارمز آف میڈیسن اینڈ سرجری آلسو پروگریس ڈیورنگ دس ایج اینڈ سرجیکل انسٹرومنٹس ور انوینٹیڈ. اب انہوں نے نہ صرف میڈیسن میں کے شعبے میں، ادویات بنانے میں، بلکہ سرجری کرنے میں. سرجری کیا ہوتی ہے کہ آپ کی جسم کی پیوند کاری، ٹھیک ہے، آپریشن جس کو بلایا جاتا ہے وہ. اور اس کے علاوہ آپریشن کرنے کے لیے جو ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ آپ کو ڈاکٹرز کے پاس وہاں نظر آتے ہیں، جو سرجنز کے پاس ہوتے ہیں، وہ کاٹنے کے لیے باڈی کو اور باڈی کو دوبارہ سٹچ کرنے کے لیے، وہ بھی انہوں نے انوینٹ کیے. دا گیم آف چیس از آلسو بلیو ٹو ہیو اسٹارٹیڈ ڈیورنگ دا گپتا رین. اب انہی کے دور میں جو ہے ایک یہ کام بھی ہوا کہ ایک گیم انہوں نے انٹروڈیوس کروائی جس کو شطرنج کا نام دیا گیا، اور آج تک لوگ کھیلتے ہیں اس کو، جو کہ مجھے تو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور یہ کھیلنی بھی نہیں چاہیے، یہ حرام گیم ہے، ٹھیک ہے. اور ان کے دور میں اگر دیکھا جائے تو یہ ساری اچیومنٹس ہیں جو ان کے سر بنتی ہے. تو اپنی بہت امپورٹنٹ ہے یہ والے جو ٹاپکس ہیں نا، آپ نے بڑے اچھے سے یاد کرنا ہے گپتا میں. اور آپ نے ڈکلائنس جو ہیں جتنے بھی پیچھے آپ آرینس کا یا آپ پڑھ کر آئے ہو، کوشانس کا، یا ابھی آپ گپتا کا ڈکلائن پڑھو گے، ان کو ایک دفعہ اچھے سے پڑھ لینا، ٹھیک ہے، اور سمجھ لینا. The decline of the Gupta Empire. Kumara Gupta was Chandra Gupta's son and successor who ruled for 40 years after him. اب جب چندر گپتا ٹو مر جاتا ہے نا، یعنی سمدر گپتا کا بیٹا بھی چلا جاتا ہے دنیا سے، تو اس کا آگے بیٹا کمار گپتا آ کر بیٹھتا ہے اس کی جگہ پر، بادشاہ بنتا ہے. اس نے پھر 40 سال حکومت کی ہے گپتا امپائر کے اوپر. He had to keep two major enemies from destroying the empire, the Malwas and the Huns. اب اس کو جو سامنا ہے نا، وہ دو بڑے دشمنوں کا ہے. ایک تو ملواز ہیں اور دوسرے ہنس ہیں. Despite his own effort and those of his son Skanda Gupta,
To protect the empire, the Huns finally defeated the Guptas in 510 CE, thus ended the golden age of India. अब इसने और इसके बेटे सिकंदर गुप्ता ने बड़ी कोशिश की कि वो अपने एम्पायर को बचाए इन दो दुश्मनों से, लेकिन हंस जो है ना उन्होंने फाइनली इनको हराया और कब्जा कर लिया गुप्ता एम्पायर पर तकरीबन 510 क्राइस्ट इरा के अंदर। और फिर इस तरह इस सुनहरे दौर की जो ये एक एम्पायर थी इंडिया में, उसका ख़ात्मा हुआ। तो उम्मीद करती हूँ मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए। अपना खूब ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम्स। अल्लाह निगहबान।